الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम ज़ैनुल आरिफ़ीन के उन्वान से हम आपकी खिदमत में तो फिर हाजिर हुए और हम आज, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस जो आपकी खिदमत में हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसका उन्वान ज़ैनुल आरिफ़ीन है और उसमें हम जो रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत रखते थे, उनके आरफ थे, उन पर यकीन था और उन पर दिल और जान से ईमान रखते थे और जब वो ईमान लाए ता दमे मर्ग वो अपने उस ईमान पे कायम रहे और उसी ईमान पे दुनिया से रुखसत हुए, उसी यकीन पे। और हमने आज हमारे दरमियान आज हमारे जीटीए के और दुनिया खिताबत के मारूफ आलिम दीन जनाब अल्लामा सैयद अहमद रजा हुसैनी साहब तशरीफ रखते हैं। ये अपने बड़े ही मुनफरिद और मुदल्लिल अंदाज में बड़े ही साफ गुफ्तगू और फरमाते हैं, जिसमें आपको मुकम्मल तशफ़ी इंशाल्लाह मिलेगी और आपकी मालूमात में इजाफा होगा। हमने ये प्रोग्राम शुरू इसीलिए किया है कि हम पर एक तोहमत है कि हम असहाब पर बात नहीं करते, लेकिन हम असहाब पर बहुत तफसीली और मुदल्लिल अंदाज में बात करते हैं। उनके मुतालिक बेतहाशा हमारे पास किताबों में इसका दर्ज है। लेकिन अब हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए तमाम दुनिया को सहाबी की डेफिनेशन के मुताबिक जो सहाबी की मेयार पर उतरते हैं उन असहाब का तारुफ और उनके हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू पेश करेंगे। हमारे दरमियान जनाब अल्लामा सैयद अहमद रज़ा हुसैनी साहब हैं। अल्लामा साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक मौका मिला आप लोगों के ज़रिए से कि अपनी नहीफ और कमज़ोर आवाज़ को पहुँचाया जाए उन तमाम सामीन और नाज़रीन और उन मोमिनीन के लिए कि जो मालूमात हासिल करना चाहते हैं और असहाब पैगंबर के सिलसिले में खुसूसी तौर से, जैसा कि आपने तारुफ में ये कहा है कि हम पर ये इल्ज़ाम है कि असहाब पैगंबर का हम तस्करा नहीं करते। असहाब पैगंबर हमारे सरों का ताज है, हम कैसे उनका तस्करा न करेंगे, बेशक, जबकि खुद हुजूर सरवर कायनात ने असहाब की तारीफ की है और उनको दीन अगर कायम है तो उन असहाब पैगंबर और असहाब आइम्मा के जरिए से, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उनको नजरअंदाज करें, उनका तस्करा न करें। बेशक बेशक। मैं मौजूद नाज़रीन के वसादत से आलम इस्लाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी हर मजलिस में, हर महफिल में असहाब किराम का जिक्र होता है, हम बात करते हैं, लेकिन उनकी तशल्फ़ी और तसल्ली के लिए कि हमारा ज़ाविया क्या है असहाब को देखने का। तो आज हमने हमारे दरमियान जो क़िबला तशरीफ़ रखते हैं हज़रत अल्लामा सैयद अहमद रज़ा हुसैनी साहब, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो के सवाल बनता है कि मुख्तसरन एक आपकी निगाह में सहाबी की तारीफ क्या है, या जो अभी तक हमारे पास पहुंची है उसमें एक मुख्तसरन 5 मिनट के लिए जरा आप थोड़ी सी वजाहत कर दें फसाद और बलागत के साथ कि सहाबी की क्या तारीफ है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे तो लुग़वी एतबार से देखा जाए तो असहाब जमा है सहाबा की या सुहब की, और उसके मानी है साथ में बैठने वाले, या उर्दू में उसका सबसे अच्छा तर्जुमा होगा साथी। उन्हें सहाबी कहा जाता है। और कोई लफ्ज इस्तेमाल की जाए और जहन एक खास माना की तरफ चला जाए तो कहते हैं कि असल माना से दूसरे माना में ये लफ्ज मुंतकिल हो गया है। तो अब जब हम सहाबा कहते हैं या सहाब कहते हैं तो इससे मुराद
وہ تمام افراد ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی صحبت سے شرفیابی حاصل کی ہے، چاہے وہ مکے میں رہے ہوں یا وہ مدینے میں رہے ہوں۔ اگر پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں تو اصحاب پیغمبر ہیں۔ اگر مردوں میں افراد تھے تو ان کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ خواتین میں جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا انہیں صحابیات کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ہر طرح کے افراد تھے، اور ایسے تو کہا جائے تو سب کے سب صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص برابر نہیں ہوتا، یکساں نہیں ہوتا۔ ایسے بھی افراد دین اسلام میں در آئے تھے کہ جن کے اپنے مقاصد تھے، اور مقاصد بھی اچھے نہیں بلکہ مذموم مقاصد تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے صحابی پھر ایک جیسے ہوتے۔ سارے صحابی ایک جیسے نہیں ہیں، اسی لیے بعض حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں اصل میں وہ حدیث نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی طرف ایک تہمت، ایک بہتان ہے۔ مثال کے طور پر اصحابی کا نجوم کہا جاتا ہے کہ سارے صحابی ستاروں کے مانند ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکنات میں سے یہ بات ہے، اس لیے کہ صحابہ میں ہر طرح کے افراد تھے، اور ٹیکنیکل اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے صحابہ سب کو کہا جاتا تھا۔ لیکن انہی صحابہ میں وہ بھی تھے کہ جن کو منافق بھی کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب ایک جیسے قطعاً ممکن نہیں ہے، بے شک۔ اور اس بات پر تمام عالم اسلام متفق اور متحد ہے۔ ان کا ایک نظریہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول پیغمبر کی ذات پہ ہوا ہے، اور پیغمبر کی ذات ہی پر اختتام پذیر بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات جب مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائے ہیں، مہاجرت فرمائی ہے، تو مدینہ طیبہ میں یہ سورہ نازل ہوا قرآن کا، جس کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سورہ منافقون جب نازل ہوا ہے تو انہی لوگوں کے درمیان نازل ہوا ہے کہ جو مدینے میں ہیں۔ تو اب مومن کہتے ہیں کہ جو پیغمبر پر کامل ایمان رکھے، اور منافق کہتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کرے مگر دل سے پیغمبر اور توحید اور اسلام اور مقدسات اسلام کا اقرار نہ کرے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کے قول میں، جس کے فعل میں تضاد پایا جاتا ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں منافقوں کی تعریف بھی، منافقوں کی مثلا تعریف سے مراد یہاں ہے کہ کسے منافق کہا جاتا ہے، اس کو بتایا بھی ہے۔ پورا سورہ قرآن میں نازل ہوا ہے جس کو سورہ منافقون المنافقون کہا جاتا ہے، جس کے ابتدائی حصے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے میرے پیغمبر جب آپ کے پاس منافقین آئیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور وہ آپ سے کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ جتنے منافق ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث نہیں ہے کہ اس میں کہا جائے کہ صحیح ہے، غلط ہے، آحاد ہے، اور اس حدیث کو کسی اور زمرے میں ڈال دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث نہ تو، اگر حدیث ہوتی تو وہ اصطلاحیں کہ جو حدیث کی صحت کے سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں انہیں استعمال کیا جاتا، مگر چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس سے انکار کرے۔ تو منافقین کی قرآن نے تعریف کیا ہے کہ منافقین وہ ہیں کہ جو زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، اس کے باوجود بھی وہ منافق ہیں۔ منافق سب جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، جو غیب کا علم رکھتا ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے صحابہ ایک جیسے ہوں؟ اس میں وہ بھی تھے کہ جو اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے، وہ بھی تھے
کہ جو منافقین تھے دونوں ایک جیسے. کیا یہاں پر ضمناً اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہماری بات اور زیادہ مستحکم ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر کے سلسلے میں مثلا پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جی, اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی جیسی ہے. سبحان اللہ. من رکبہا نجا, جو اس پر بیٹھ گیا اس کی نجات ہو گئی. من تخلف عنہا غرق وہوا, اور جس نے اس سے انکار کیا وہ غرق بھی ہو گیا اور گمراہ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حدیث. تو یہاں پر پیغمبر اسلام نے مثال کشتی نوح کی جیسی, اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی دی ہے, کشتی کی نہیں دی ہے, کشتی نوح کی دی ہے. کو دنیا محسوس کرے. کشتی میں اور کشتی نوح میں یہ فرق ہے کہ تمام کشتیاں وہ ہیں کہ جو رات میں چلتی ہیں اور ستاروں کے اشاروں پہ چلتی ہیں. کیا کہنے با. اسی بنیاد پر عالم اسلام کے ایک مشہور مفسر ہیں جن کو فخر الدین رازی کہا جاتا ہے. فخر الدین رازی اپنی تفسیر رازی میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہل بیت کی مثال ستاروں کشتی کی ہے اور کشتیاں ہمیشہ ستاروں کے اشاروں پر چلتی ہیں. تو وہی بات آ گئی کہ اصحابی کا نجوم کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ اصحاب کی مثال ستاروں کے مانند ہے, لہذا یہ کشتیاں جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں ستاروں پر. انہوں نے یہ بات تو لکھ دیا, مگر نہ جانے کس عالم میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ پیغمبر کشتی کی بات نہیں کر رہے ہیں, کشتی نوح کی بات کر رہے ہیں. واہ واہ. کشتی نوح کے لیے خداوند کریم نے کہا کہ اعیننا و وحینا, یہ کشتی ہماری نظروں کے سامنے بنے گی اور ہمارے اشارے سے چلے گی. دنیا کی ساری کشتیاں ہیں وہ ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر چلتی ہیں. واحد یہ کشتی نوح ہے کہ جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اس کی مثال کا اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. تو یاد رکھیں کہ اہل بیت محتاج صحابہ نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ حکم خدا سے عمل کرتے ہیں. بغیر حکم خدا کے یہ ایک معمولی سا کام بھی انجام نہیں دیتے ہیں. سورہ انبیاء میں 73ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, امام ہم نے بنائے ہیں وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, جعلناہم ایک لفظ کا میں ترجمہ کرتا ہوں. جعلناہم أئمةً, ہم نے آئمہ بنائے ہیں. یہدونا بأمرنا, وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے. یہدونا بأمرنا, وہ ہمارے امر سے اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں, اور ہم ہی ان کو وحی کرتے ہیں نیکیوں کو انجام دینے کی. تو آپ ملاحظہ یہ فرمائیں کہ جو حکم خدا آنے کے بعد عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں, اور حکم خدا جس کے اوپر آئے اسے اہل بیت کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اصحاب کا مقام اور ہے اور اہل بیت کا مقام اور ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اصحاب سب ہیں اصطلاحی اعتبار سے, مگر ہاں درجے کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے بہرحال فرق پایا جاتا. انہی اصحاب میں قاتل بھی ہیں, انہی میں مقتول بھی ہیں, انہی میں ظالم بھی ہیں, انہی میں مظلوم بھی ہیں, انہی میں مومن بھی ہیں, انہی میں منافق بھی ہیں, انہی میں متقی بھی ہیں, انہی میں بے عمل بھی ہیں. تو ہر طرح کے افراد ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے صحابہ ایک جیسے. یہی سبب ہے کہ کچھ صحابہ وہ بھی ہیں کہ جن کی پیغمبر اسلام نے بے انتہا تعریف کی ہے اور انہیں اپنے اندر شامل کیا ہے. جناب سلمان منا اہل البیت. اور کچھ اصحاب وہ ہیں کہ جن کو پیغمبر نے اپنی بزم سے نکال دیا ہے. جن کو نکال دیا ہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جن کو اپنی بزم میں بلا لیا ہے.
تو دونوں کا مقام الگ الگ ہے، ہم دونوں کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ جہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت تشتاق علی ثلاث، جنت 3 ایسے افراد ہیں کہ جن کی مشتاق ہے۔ کیا کہنے؟ اور وہ 3 افراد کیا ہیں؟ کہ سلمان، ابوذر، مقداد، جنت ان کی مشتاق ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے صدر اسلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کے سب جنت کے خواہش مند ہیں۔ ہماری ساری عبادتوں کا زور اسی بنیاد پر ہے کہ ہمیں جنت ملے۔ تو اب آپ پہچانے کہ یہ ان کے مقابل میں کیسے ہو سکتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان جنت کے مشتاق ہیں اور جنت ان کی مشتاق ہے، تو کیسے ان سب کا مقام ایک جیسا اور یکساں ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام اور ہے، ان کی منزل اور ہے۔ اس کے علاوہ منافقین اور مومنین اصحاب تھے پیغمبر کے زمانے میں، اور پیغمبر اسلام کو قرآن کریم میں، یعنی یہ ایک نقطہ ہے کہ جس کو عالم اسلام جس پر غور کرے، اگر میری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو یہ میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں عالم اسلام کو، اور اس پر غور کرنا چاہیے سب کو۔ ہم ہر طرح کے تعصب سے بلند ہو کر صرف قرآن کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حدیث بھی ابھی درمیان میں نہیں لے کر آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کنٹروورسی بن جائے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے پیغمبر کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ اب مولانا فرمائیں کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ جس طرح سے پیغمبر اسلام نے کافروں سے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، دوسری جنگوں میں جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے مجاہدت فرمائی ہے، اسی طرح سے حکم ہو رہا ہے پیغمبر کو کہ آپ منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑے ظالم، جتنے بڑے مجرم، جتنے بڑے گناہگار کافر ہیں، اتنے ہی بڑے مجرم، اتنے ہی بڑے گناہگار، اتنے ہی بڑے ظالم منافقین بھی ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو حکم پیغمبر کیا ہوتا کہ آپ ان سے جہاد کیجئے۔ ان سے جہاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ منافقین جو ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھیں، لاکھ بیٹھیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے سے چاہے وہ خواتین میں کوئی ہو یا مردوں میں کوئی ہو وہ معاصمت ہو سکتا ہے، ایک طے شدہ امر ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ آ رہا ہے کہ جب جہنم کے درجات بیان کیے گئے، جیسے جنت میں درجات ہیں، یہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک مقام وہ آتا ہے جس کو مقام اہل بیت کہتے ہیں، اس کے لیے ہر بندہ مومن کے لیے دعا کی جاتی، پالنے والے اسے تقرب ہے، اسے مقام محمود حاصل، مقام اہل بیت حاصل ہو، یہ دعا کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اس میں درجات ہیں، بلندی درجات کے لیے ہمیشہ دعا کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم جب نماز میت پڑھتے ہیں تو اللہ مغفر ہو فی اعلی علیین، پالنے والے مغفرت، اور اس کو اعلی علی، اللہم اجعل ہو فی اعلی علیین، پالنے والے اس کے لیے اعلی علیین قرار فرما۔ اعلی علیین کیا بلند مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے اور جنت کے وہ بھی مراتب ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے عقیدے درست ہیں مگر عمل کے میدان میں کوتا ہے، ان کے لیے بھی ہے جنت، ان کے لیے بھی ہے جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن بلوغ سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا ہو۔ مثلا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو جنت میں بھی ایسے ہی مدارج ہیں، جہنم میں بھی مدارج ہیں۔ تو کہتے ہیں جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا، اسفل سافلین جس کو کہا جاتا ہے، جنت میں سب سے بلند ہے جس کو اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے، جہنم میں سب سے پست ہے جس کو اسفل سافلین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اسفل سافلین میں جو افراد رہیں گے ان کو منافقین کہا گیا ہے۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको मुनाफिकीन कहा गया। जाहिर है कि यजीद मुनाफिक था, तो अब वो उसका मुकाम कहाँ होगा? असफले साफिलीन है, वो असफले साफिलीन में होगा। तो असफले साफिलीन सबसे निचला तबका है कि जो मुनाफिकीन के लिए है। तो अब ये कैसे हम मान लें कि ये मुनाफिकीन तो वो हैं कि जो पैगंबर के जमाने में थे और होने के बावजूद भी उनका मुकाम क्या? असफले साफिलीन है। तो याद रखिए कि पैगंबर के साथ में होना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि उसने पैगंबर से मार्फत कितनी हासिल की है, सुभान अल्लाह, पैगंबर से इक्तसाब इल्म कितना किया है, क्या कहने, पैगंबर से उसने किस कदर फैज हासिल किया है। सुभान अल्लाह। यही मैं उस रुख को आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब बात इस मुकाम तक आई है तो मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जब हुक्म होता है कि मेरे पैगंबर काफिरों से जिहाद कीजिए और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए, तो तारीख रसूल में ये मिलता है, सीरत पैगंबर में, कि आपने सारे जिहाद जो किए हैं अपनी हयात में सब काफिरों से किए हैं, मुनाफिकों से नहीं किए हैं। हुक्म कुरान तो ये है कि आप मुनाफिकों से जिहाद कीजिए। पैगंबर ने कोई जिहाद मुनाफिकों से किया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी कुरान के सारे अहकामात मुकम्मल नहीं हुए हैं। ये अहकामात मुकम्मल तब होंगे जब पैगंबर मुनाफिकों से जिहाद करेंगे। क्या कहने जनाब। पैगंबर ने मुनाफिकों से, एक वाकया है कि जब मुनाफिक पैगंबर को कत्ल करने के लिए एक मुकाम पर छुपे हुए थे कि यहाँ से पैगंबर की सवारी गुजरेगी तो उनके नाके को हम गिरा देंगे और इस तरह से नाका भी खत्म हो जाएगा, पैगंबर भी खत्म हो जाएंगे। पैगंबर के साथ 4-5 सहाबी भी थे, जिसमें जनाब हुज़ैफा यमानी भी थे। जब पैगंबर की सवारी उस मुकाम पर पहुंची जहां मुनाफिकीन छुपे हुए थे कत्ल पैगंबर के लिए, तो एक बिजली चमकी, सबके चेहरे रोशन हो गए, यानी सबके चेहरे नुमाया हो गए। पैगंबर ने उन्हें देख भी लिया, पैगंबर ने ज़ेर लब तबस्सुम भी फरमाया और वो शर्मिंदा होकर चले गए। तो हुज़ैफा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये कौन से अफराद थे? कहे मुनाफिकीन थे जो हमें कत्ल करने के लिए आए थे। तो हुज़ैफा ने कहा या रसूलल्लाह, मुनाफिकीन ये मुनाफिकीन आपको कत्ल करने के लिए आए थे? कहला हाँ। कहा ये कौन कौन से थे? पैगंबर ने कहा ऐ हुज़ैफा, हमारी जिंदगी में ये नाम तुम न बताना, अगर ये वादा करो तो फिर हम सारे मुनाफिकों के नाम तुम्हें बता दें। पैगंबर इस्लाम से हुज़ैफा ने वादा कर लिया, तो पैगंबर इस्लाम ने सारे मुनाफिकों के नाम बताए। जनाब हुज़ैफा जब मदीने तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा भाई पैगंबर के साथ ये वाकया पेश आया, कुछ मुनाफिकीन उन्हें कत्ल करने के लिए वहां गए थे। हुजूर सरवरे कायनात ने इस वादे पर हमें मुनाफिकों के नाम बता दिए हैं कि उनकी जिंदगी में हम मुनाफिकों के नाम किसी को ना बताएं। अब जब ये बात कही तो लोग आए हुज़ैफा के पास, ए हुज़ैफा हमें चलो बता दो कि उस नाम है कि नहीं हमारा नाम उस लिस्ट में। तो हुज़ैफा ने कहा हम नहीं बता सकते, इसलिए कि हमने वादा किया है। तो जसारतें असहाब की आपने बात की है, हम अपने मौजू पर हैं जी। असहाब पैगंबर में से न जाने कितने अफराद थे जिन्होंने आकर पूछा कि बताओ उसमें हमारा नाम भी है कि नहीं है। ये अलग बात है कि हुज़ैफा ने नहीं बताया। तो कहते हैं कि अक्सरियत थी जो आकर पैगंबर से ये पूछ रही थी कि हमारा नाम है कि नहीं है। ज़माने पैगंबर में मुनाफिकों की इतनी बड़ी तादाद थी, आप कहते हैं सब एक हैं, सारे सहाबी एक हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या कहने। बल्कि उसमें से तो कुछ ने ये भी कह दिया कि तुम बताओ या ना बताओ, हम जानते हैं हमारा नाम जरूर होगा। वाह 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 वाह। वो उन लोगों में कैसे हो सकते हैं कि जो असहाब पैगंबर, जिस तरीके से असहाब पैगंबर कहा जाता है। अब ज़िम्नन ये बात आई है तो मैं अर्ज कर दूं कि जब पैगंबर को हुक्म दिया जाता अब काफिरों से और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए, पैगंबर ने काफिरों से किया, मुनाफिकों से नहीं किया। तो जब तक ये मुनाफिकों से जिहाद नहीं होगा तब तक कुरान की आयत मुकम्मल नहीं होगी। बेशक। इसलिए नबूवत के बाद इमामत के लिए ये दलील है, इमामत इसलिए रखी गई है ताकि कुरान के वो अहकामात जो ज़माने पैगंबर में मसलहतन मुकम्मल नहीं हुए हैं वो ज़माने इमामत में मुकम्मल हो सके। वाह वाह वाह। अब आपने देखा कि जमल की जंग हुई है तो उधर भी कलमा गो है, इधर भी कलमा गो है, सिफ़ीन में उधर भी कलमा गो है, इधर भी कलमा गो है, नहरवान में उधर भी कलमा गो है, इधर भी कलमा गो है। तो अब ये कैसे तय होगा कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है?
کا اس کے لیے بہترین پیمانہ پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ علیون مال حق والحق مع علی، واہ 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 واہ، حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں۔ اللہم ادر الحق، پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے، کما ہے سودار، جدھر علی جائیں، یعنی حق کو پابند علی کیا، علی کو پابند حق نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب حدیث پیغمبر کی روشنی میں یہ بات طے شدہ ہو گئی کہ جس طرف مولائے کائنات ہوں گے ادھر مومنین ہوں گے، جو ان کے مخالف ہوگا وہ منافقین ہوں گے۔ یہ ہے۔ اب زمانے پیغمبر آتا ہے، زمانے پیغمبر میں آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ اصحاب تو سبھی کہے جائیں گے، لیکن اس میں ایسے بھی تھے کہ جن کو پیغمبر نے اپنی بزم سے نکال دیا تھا، جن کے بارے میں پیغمبر نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کی پیغمبر اسلام نے بے پناہ تعریف کی ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ کیا یہ اس سے بڑا کوئی تمغہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے ایمان کے 10 درجے معین کیے، اور درجے اس طرح سے معین کیے کہ 10واں اور آخری درجہ جو ایمان کا ہے اس پر سلمان فائز ہیں، کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ۔ جو 8واں 9واں درجہ ہے اس پر ابو ذر فائز ہیں، جو 8واں درجہ ہے اس پر مقداد فائز ہیں۔ ایسے پیغمبر اسلام نے ان تمام مومنین کی لسٹ بتائی ہے۔ اور یہ کمال بشریت، میں جملہ کہہ رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار بھی ہوں، کمال بشریت اب اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے کہ جہاں پیغمبر ایک صحابی کے بارے میں یہ کہیں کہ سلمان منا اہل البیت۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آخری حد ہے بشریت کی کہ سلمان نے اپنے کمالات کو پیغمبر کے کمال میں اس طرح سے ضم کر دیا کہ پیغمبر نے کہا سلمان ہم اہل بیت رسالت میں سے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ یہ کوئی معمولی گفتگو اور معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جن کے پیش نظر عظمت اہل بیت ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سلمان نے کس مقام پر اپنے کو فائز کر لیا ہے۔ جناب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے 15 شوال کو آپ کی شہادت کی تاریخ تھی۔ آپ امام عالی مقام کے حالات میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارا مسلک و مذہب امام جعفر صادق کے نام سے مشہور ہے، یہ جعفری ہیں، یہ فقہ جعفری ہے۔ حالانکہ یہ ہم جعفری نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری شریعت جعفری نہیں ہے، شریعت خدا ہے۔ لیکن کیوں کہا جاتا شریعت جعفری اور کیوں کہا جاتا مذہب جعفری؟ اس لیے کہ امام کے زمانے میں مذہب نے فروغ حاصل کیا ہے، بے شک۔ اور جب فروغ حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ آپ واحد امام ہیں کہ جنہوں نے یونیورسٹی بنائی، دانشگاہ قائم کیا، اور اس دانشگاہ میں 4000 سے زیادہ جید آپ کے طالب علم تھے، یعنی علماء تھے جو پڑھتے تھے۔ انہی میں سے آپ دیکھیں کیسے کیسے افراد تھے۔ ابان ابن تغلب جن کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں، جناب زرارہ جن کو 60,000 حدیثیں یاد تھیں، جناب محمد مسلم جن کو 60,000 حدیثیں یاد تھیں۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن پر امام کہتے تھے کہ دین کو ان پر فخر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کیا عظمت ہوگی۔ اب جب ابان ابن تغلب یا محمد مسلم یا جناب زرارہ یا جناب ابو بصیر یا جناب جعفر جوفی یا جناب جعفر بن حیان، ان لوگوں کے مراتب اتنے بلند ہیں تو سوچنا پڑے گا کہ وہ استاد کیسا ہوگا کہ جس نے ان کو علم کی دولت دیا ہے، جس نے ان کو علم سے سیراب کیا ہے، وہ امام صادق علیہ السلام۔ اب وہ امام صادق علیہ السلام جناب سلمان فارسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی علم کا بحر ناپیدا کنار ہے، یعنی یہ وہ سمندر ہے کہ جن کے کناروں کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ جب امام ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ امام وہ ہے کہ جن کا سارا علم وہ ہے کہ جو پیغمبر سے ان تک براہ راست پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور
جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اے پیغمبر ہم نے سب کچھ آپ کو دے دیا جتنا علم تھا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اور وہ علم کے وارث امام جعفر صادق ہے. وہ امام جعفر صادق سلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علم کا وہ دریا جس کے کناروں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. جن کے کناروں کا اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یہ مقام ہے امام جناب سلمان فارسی کا. سارے حالات آپ سنتے رہتے ہیں. میں چونکہ اس وقت تقابلی بات کر رہا ہوں اس لیے وہ حالات آپ کے سامنے نہیں پیش کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ پاس وقت بھی قلیل ہے اور وقت بھی کم ہے. لیکن میں ایک دو بات جناب سلمان کے بارے میں آپ کے اس قائم ٹی وی کے حوالے سے گزارش کروں گا تاکہ ہمارے مومنین اس پر توجہ دیں اور یقیناً ان کے لیے بھی ایک معلومات ہوگی. ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ اصفہان کے رہنے والے تھے اور ان کی ولادت کی تاریخ کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن وفات جو ہے وہ سن 33 ہجری میں مدائن میں ہوئی ہے اور آپ مدائن ہی میں دفن ہیں. آپ کی عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے تقریباً 300 سال یا اس سے کچھ زیادہ آپ کی عمر تھی. آپ کا آبائی پیشہ جو تھا، آپ کے والد جو تھے وہ بہت بڑے کاشتکار تھے، دولت مند تھے، اصفہان میں کے رہنے والے تھے. اور جو مذہب تھا وہ بت پرستی تھا. آگ کی پوجا وغیرہ، بت پرستی نہیں بلکہ آتش پرستی تھا. آگ کی پوجا وغیرہ کرتے تھے، لیکن آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. لہذا آپ ہمیشہ ان کے والد جو تھے اس معبد کے نگہبان بھی تھے، چاہتے تھے کہ یہ پابندی سے وہاں آئے اور عبادت کریں، مگر ہمیشہ آپ اس سے جانے سے انکار کرتے تھے اور پرہیز کرتے تھے. یہاں تک کہ کوئی کلیسا کا جاننے والا تھا، اس سے ان کی بات ہوئی، اس کے دین کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے اسی زمانے میں دین کی بہت زیادہ معلومات حاصل کر لی تھی. لہذا کلیسا کے ذریعے سے آپ نے جو معلومات حاصل کی تو آپ کو اس میں توحید کا ایک پہلو بہرحال نظر آیا تو آپ اس دین کی طرف مائل ہوئے، یہاں تک کہ اسی دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہاں سے دور ایک جگہ بابل ہے عراق میں، وہاں چلے گئے. وہاں کے کلیسا میں تھے، وہاں کے اپنے اخلاق و کردار اور اپنے علم کی بنیاد پر وہاں والوں کو کافی متاثر کیا. تو ان لوگوں نے وہاں پر سب سے بڑا جو کلیسا ہے وہ شام میں تھا، روم کے بعد. وہاں ان کو بھیج دیا گیا، وہاں پر بھی رہے، کافی خدمات انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ وسیع جناب عیسیٰ میں جناب سلمان فارسی کا بھی شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اس کے بعد جب وہاں سے پھر بھیج دیا گیا، ان کو بابل بھیج دیا گیا تو بابل میں جو راہب تھا، جو کلیسا کا جو عالم تھا، اس نے کہا بھائی دیکھو آثار سب نمودار ہو چکے ہیں، پیغمبر اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، لہٰذا اب ہم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے. خیال تھا کہ جناب سلمان کو اپنا جانشین بنا دیں گے وہ. تو جناب سلمان سے کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور بہتر ہے کہ آپ حجاز کی طرف رخ کریں اور وہاں چلے جائیں اور وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں اگر وہ آگے ہوں گے تو ان کے ہاتھوں پر اسلام لے آئیں، جو آخری نبی ہیں جس کی ہماری کتابوں میں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. لہذا آپ وہاں سے مکے تشریف لائے اور مکے میں پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. یعنی آپ حیرت کریں گے، تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، خراب کیا گیا ہے اور یہ لکھا گیا ہے کہ سلمان تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے کہا سن 5 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن یہ سب محض تاریخ کا ایک شاخسانہ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر میں آپ کی خدمت میں بہترین دلیل پیش کروں کہ جس پر مسلمان کم سے کم اختلاف نہیں کریں گے تو وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو اصحاب شامل تھے ان اصحاب کو حضرت عمر نے وظیفہ دینا شروع کر دیا تھا، چونکہ وہ جنگ بدر میں وہ شامل تھے. جن لوگوں کو وظیفہ دیا گیا تھا ان میں جناب سلمان فارسی بھی تھے.
تو جواز کیا تھا؟ چونکہ یہ بدر کے وہ مجاہدین ہیں کہ جو بچ گئے تھے، لہذا ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے. تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں اہل بدر کو وظیفہ دیا، تو اس میں جناب سلمان فارسی کو بھی وظیفہ دیا ہے. لہذا جناب سلمان فارسی اس وقت سے مسلمان تھے. یہ ایک بات ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں تو خیر ہمارا تو عقیدہ ہی ہے، ہم جو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ سارے حوالے وہ ہیں کہ جو اہل سنت کی کتابوں کے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ مکے میں جناب سلمان فارسی ہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ اسلام قبول کر لیں. چونکہ وہ گھروں میں لوگوں کو جا کے پڑھاتے ہیں تو ان کے اثرات ہیں مکے میں. تو پیغمبر اسلام نے ان کو اجازت دی ہے. پیغمبر اسلام نے اجازت دی تو جناب سلمان فارسی کی ترغیب سے پھر وہ آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد اسلام کو قبول کیا ہے. کیا کہنے جناب. اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ بھی مکے ہی کا ہے. اس کو مدینے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ مکے ہی کا ہے کہ جب جناب سلمان فارسی حجاز کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو درمیان میں ایک قافلہ مل گیا. اس قافلے نے ان کو دیکھا، اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور یہاں تک ان کو فروخت کر دیا. فروخت کر کے ان کو مکے میں لے آئے. تو اس کے بعد جب مکے میں پیغمبر اسلام سے جناب سلمان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات بھی اس طریقے سے ہوئی کہ ان کو راہب نے یہ بتایا تھا کہ اس آخری نبی کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا ہے، تحفہ قبول کرتا ہے، اور اس کی پشت پر مہر نبوت ثبت ہے. تو جناب سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آپ نے خرما پیش کیا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے. تو پیغمبر اسلام نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تو پیغمبر نے اسے قبول کر لیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک جنازے میں پیغمبر شریک تھے، وہاں پر انہوں نے مہر نبوت دیکھ لیا تو پیغمبر اسلام پر وہ ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کیا. یہ جناب سلمان سے متعلق واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ان کا مالک تھا ان سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو اور جو قیمت بتاؤ گے ہم دے دیں گے. تو اس نے آزاد کرنے سے انکار کر دیا. پیغمبر نے پھر اصرار کیا کہ تم اپنی جو قیمت تم بتاؤ گے وہ ہم دیں گے، تم آزاد کر دو، تم ہمیں ہمارے ہاتھ میں فروخت کر دو. تو آخر میں تیار ہوا اور اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت ہمیں ابھی چاہیے. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام نے کھجور کے درخت لگانا شروع کر دیے اور مولائے کائنات سے کہا کہ تم پانی دیتے جاؤ. پیغمبر اور مولائے کائنات درخت کھجور کا جو بیج ہے وہ لگاتے جا رہے ہیں، پانی ڈالتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے سے درخت تیار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے جناب سلمان فارسی کو اس سے آزاد کرایا ہے. جناب سلمان فارسی وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام سے بھی استفادہ کیا، مولائے کائنات سے بھی استفادہ کیا، جناب سیدہ سے بھی استفادہ کیا، اور اس قدر پیغمبر سے قربت رکھتے تھے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو. سبحان اللہ. آپ کی سماعتوں کی نظر جناب حضرت علامہ سید احمد رضا حسینی صاحب تھے، اور آپ میں قبلہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ علی اسلامک مشن میں قبلہ نے قائم کیا مساگا میں، اور اس کی سرپرستی فرماتے ہیں. وہاں جتنی بھی مجالس اور محافل ہوتی ہیں میں نے جب بھی شرکت کی ہے مجھے علم کے نئے نئے نقطے وہاں قبلہ سے ملے ہیں، اور میں چلتے وقت ہاتھ مسافہ کرتے وقت ان سے گزارش کرتا ہوا آتا ہوں کہ آج میں نے آپ سے علم کا یہ نقطہ حاصل کیا. تو آج کی گفتگو بھی آپ کی سماعتوں کی نظر آئی. کم از کم میرے لیے 2-3 ایسی معلومات تھی جس کو کہ میں نے اب تک جو اس انداز سے نہیں سنا تھا، جیسے سورہ منافقون کا اور پھر
جو سورہ تھی جناب سفینہ نوح کے حوالے سے، اس کا جس طرح سے تقابل پیش کیا اور جو تشریحات کی ہیں وہ ہم سب کے لیے علم کا باعث ہے. گو کہ اس میں پوری تشنگی باقی ہے، کیونکہ جناب سلمان فارسی بزم اور رزم دونوں جگہ کے ساتھ تھے. ہر غزوے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بدر سے لے کے اور آخر تک. تمام ہر اس جگہ جہاں رسول اکرم تشریف رکھتے تھے جناب سلمان فارسی موجود ہوتے تھے. ایک بڑی طویل تاریخ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بارے میں انٹرنیٹ پر پوری ڈیٹیل موجود ہے، آپ ضرور معلومات حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، جناب سلمان فارسی کی فضیلت اور مقام کیا ہے. ہم انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں قبلہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو جناب سلمان فارسی پہ ابھی بہت ہی زیادہ تشنگی باقی ہے، بہت ساری گفتگو رہ گئی، گو کہ اس کی وجہ یہی کہ ایک 40 منٹ یا 45 منٹ کے وقت میں جناب سلمان فارسی پہ مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی. تو ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور قبلہ احمد رضا حسینی صاحب سے ہم جناب سلمان فارسی علیہ السلام کے فضائل پر گفتگو کریں گے، ان کی تمام تر رزم اور بزم میں جو انہوں نے ہم نے جو تاریخ اسلام میں دیکھا اور پایا ہے اس کی وضاحت کر سکیں گے. کیونکہ ہمارے ان تمام اصحاب کا جو کہ صحابی تھے، اور وہ صحابی جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدفین میں بھی شریک رہے، جناب سیدہ کی تدفین میں بھی شریک رہے، وہ صحابیوں کا ذکر ہمارے لیے اولیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. قبلہ میں آپ کا بہت شکریہ ہوں. ابھی آپ سے گفتگو کے دوران مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ شاید حالت روزہ میں ہیں، اور میں نے آپ کو 40 منٹ 45 منٹ کی مسلسل جو ہے زحمت دے دی. جزاکم اللہ خیر. نہیں ایسا نہیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ جناب سلمان فارسی پہ آپ سے انشاءاللہ آگے مزید گفتگو کریں گے، آپ سے مزید علم حاصل کریں گے. اور میں قبلہ سے چاہوں گا کہ وہ ذرا اس میں دعا بھی کرا لیں. کراچی کے مشہور معروف سوزخانی کا ایک باپ تھے جناب سید فائق حسین رضوی صاحب. بہت بڑے سوزخان تھے، بہت بڑے مرثیہ گو تھے، اور دنیا سوزخانی میں بڑا نام رکھتے تھے. ایک مرتبہ تھا، ان کا مقام تھا. لوگ جو کہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ مرثیے کے وقت سوز اسلام کے وقت لوگ کم بیٹھتے ہیں، لیکن یہ وہ جناب فائق صاحب کے ان کا مرثیہ اور سوز السلام سننے کے لیے لوگ پہلے سے پہنچا کرتے تھے کہ آج فائق صاحب یہاں سوزخانی کر رہے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا کراچی میں. میں قبلہ علامہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواست گزار ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میرے آپ کے دیگر اعزا، دیگر مومنین کے وہ تمام شہداء، ان کے لیے ایک دعا کرا فاتح خوانی. اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جو ابھی اس وبا کے باعث ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں عالم انسانیت کو، اس کے حوالے سے ایک مختصر سے دعا کر دیں. میں علامہ احمد رضا صاحب حسین صاحب کو اجازت دے رہا ہوں. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، باراللہ جملہ مومنین مومنات جہاں جہاں دنیا میں ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہی آمین. باراللہ اس وبا جہانی کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم فرما. الہی آمین. باراللہ ہمارے مراکز کو دوبارہ آباد فرما. الہی آمین. باراللہ جو پریشانیاں اس تمام دنیا میں ان دنیا اس پریشانی کو برطرف فرما. الہی آمین. باراللہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور سے ابھی جو مرثیہ خان فائق حسین رضوی صاحب، جی رضوی صاحب ہیں، جن کا تذکرہ کیا، باراللہ ان کی مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، ان کے سیئات کو درگزر فرما، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر کی توفیق کرامت فرما. اور تمام مومنین و مومنات، تمام علماء کرام، تمام طلاب باراللہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. باراللہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما. باراللہ امام علی مقام کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود وہ تمام والنٹیئر حضرات، وہ تمام کارکنان، وہ تمام حضرات کہ جو اپنے اپنی حیثیت سے، اپنے اپنے اعتبار سے خدمت دین انجام دے رہے ہیں، خاص طور سے قائم ٹی وی ہے، اس کے ارکان ہیں جناب محمد عباس نیّر صاحب ہیں، اور دیگر شہریار اور دیگر افراد ہیں. باراللہ ان سب کی توفیقات مسلسل اضافہ.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا